अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बिलखुसूसना अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लिल आइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान कि उसने हमें तौफीक के इबादत अता फरमाई। बड़ी दुनिया जो इस वक्त घरों में आराम कर रही है और कुछ अल्लाह के मुखलिस बंदे जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखते हैं, वो सफ़े अज़ाए हुसैन पे बैठे हैं। बड़ी दुनिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क के लिए मजलिस में तशरीफ़ लाई है। मैं गुजारिश करूँगा उन अपने जवानों से जो दरबारे आलिया के बाहर खड़े हैं, मजलिस इमाम हुसैन के लिए आए हैं, तो मजलिस इमाम हुसैन में आकर बैठें। हुसैन की मजलिस में आने का सवाब है जब हुसैन मौला की मजलिस बैठकर सुनेंगे। घर से बता कर आए कि हम मजलिस हुसैन पे जा रहे हैं, बाहर बैठकर गप्पे मार के घर चले जाएं तो ना सवाब मिलेगा, उल्टा नामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा कि इमाम हुसैन को भी फराड लगाया। वो अफराद जो मजलिस इमाम हुसैन के लिए आए हैं वो मजलिस में तशरीफ़ लाएं और सवाब क्या है वो हासिल करें। मेरी बात अगर दुरुस्त है तो एक सलवात पढ़कर तईद कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलैना लल हुदा, हमने ही हिदायत को अपने ज़िम्मे लिया है। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हमारे ज़िम्मे है। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, आखिरत के दिन हिसाबो किताब भी फिर हम ने अपने ज़िम्मे रखा है। दो बातें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आखिरत में हिसाबो किताब होना है, ये बात हतमी है। मैंने आधा घंटा तकरीर करनी है तो पूरा मैंने जो है ना वो टाइम जो है ना वो अपना लेना है, आधा घंटा। आपने तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुननी है। मैं नारे का आपसे तकाजा नहीं करूँगा, बस तवज्जो का तकाजा करूँगा कि सुने गौर से। आखिरत के दिन हिसाबो किताब होना है और क्या ख्याल है आप बताते जाएं ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। अल्लाह रिश्वत लेगा? जी नहीं। अल्लाह सफारिश कबूल करेगा? जी करेगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद की। अल्लाह रिश्वत नहीं लेगा लेकिन शफात कबूल करेगा। किसकी? मोहम्मद वाले मोहम्मद की। मेरे साथ बोलते चलें ताकि मुझे ज्यादा रुकना ना पड़े। आगे चलते हैं। जहां पे समझूंगा कि आपको बात समझाने की जरूरत है वहां पे फिर थोड़ी तफसीर करेंगे। क़यामत आनी है कि नहीं आनी? मौत हक है या नहीं? बाबा जी मेरे नाल बोलना है, ये बाकी बोलन ये तानू वेख के बोलते ने नहीं, थोड़े भुखे ने, लंगर करना ने।
چلو جی، لو جی توجہ میری طرف، موت حق ہے یا نہیں؟ موت آنی ہے کہ نہیں؟ قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ قبر میں حساب و کتاب ہونا کہ نہیں؟ اللہ قبر میں یا قیامت کے دن رشوت قبول کرے گا؟ نہیں۔ اللہ سفارش قبول کرے گا؟ ہاں۔ سفارش میری قبول کرے گا، آپ کی کرے گا یا 14 کی؟ کیا بات ہے، بڑے نازک مرلے پہ آگے 14 کس کس سفارش کریں گے؟ ہر ایرے غیرے کی یا جو ان کا اپنا ہوگا؟ ان کا اپنا ہوگا۔ ان کا اپنا جو اپنے منہ سے کہتا ہے یا جسے وہ اپنا کہتے ہیں؟ جسے وہ اپنا کہتے ہیں۔ یہ سفارش بھی ہوگی، شفاعت آل محمد کریں گے، لیکن کریں گے کچھ خاص مقام پہ۔ حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، آل محمد سفارش کریں گے، میرا اللہ ساڑھا بندہ سی، تھوڑا جا وعدہ کاٹا ہو گئی، معاف کر۔ لیکن حقوق العباد کے اندر آل محمد خود اللہ کی صفت عدالت کے مظہر ہیں۔ جیسے اللہ عادل ہے ویسے علی عادل ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوں تو کرو یار۔ جیسے اللہ عدالت کو نصب کرے گا، کیا علی نے اپنی زندگی میں 5 سال ویسے عدالت نہیں کی؟ بس یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ قیامت کے دن جب روز محشر عدالت لگائے گا نا، بڑی عدالت کے نا، بڑی عدالت لگنی ہے، تو اس عدالت میں نہ رشوت چلنی ہے، نہ 2 نمبری ہونی ہے، نہ فراڈ ہونا ہے، ہر کسی کو اس کا حق ملنا ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، میرے اور آپ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ادھر میں ایک مجلس پڑھنے آیا تھا دربار میں، ادھر فلیکس لگی ہوئی تھی، اس فلیکس کے اوپر بھی میرے صادق امام کی حدیث لکھی ہوئی تھی، مجھے اب وہ فلیکس نہیں یاد، مجلسیں ہوتی ہیں فلیکس بن لگتے ہیں، اس حدیث وہ حدیث یہ تھی، لا ینال شفاعتنا، توجہ ہے کہ نہیں؟ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، چلو ایک کام پہلے کر لا، نماز بعد ہی پڑھ لاں دے، میں ایک کام پہلے کر لا، نماز آپ پھر ٹھہر کے پڑھنے ہاں، میں پہلے ایک کر لا نماز بعد ہی، ہر بات میں نماز بعد میں اور کام پہلے۔ میرے مولا جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اور میں جعفر صادق یہ کہہ رہا ہوں، ہم 14 اس کی شفاعت نہیں کریں گے جس نے نماز کو اہمیت نہ دی۔ فارغ بیٹھا ہوا ہے، ایک ہے نا سکول کالج یونیورسٹی ماحول ہے، نہیں پڑھ سکتا، ڈیوٹی پہ کھڑا ہے پولیس کی فوج کی، تو جب ڈیوٹی ختم ہوگی تو بعد میں پڑھے گا، کام ختم کر کے چلو جی ایک عذر ہے، اللہ کہتا ہے چلو یار اس کو معافی دو، تھوڑے ٹائم آگے پیچھے کر کے پڑھ لے، بندہ ویل ہے، مثلا ابھی ایسے فارغ کوئی کام نہ کاج لیکن نماز نہیں پڑھتا، نہیں آتی تو سیکھ بھائی، سیکھنا واجب ہے، نہیں سیکھتا پھر یا سیکھ لیتا ہے، نہیں سیکھتا نہیں پڑھتا، بات ہو رہی ہے پڑھنے نہ پڑھنے کی، نہیں پڑھتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اور جنہیں نماز نو حقیر سمجھیا، جنہیں نماز نو حقیر سمجھیا، اسا 14 قیامت دے دیاڑے او دی شفاعت نہیں کران دے، لا ینالو، ہماری شفاعت اسے ملے گی نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، پڑھتا ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، مثلا زور کی اذان ہو رہی ہے 12:30، کبھی 1 بجے پڑھ لیتا ہے، کبھی کہتا ہے 5 بجے پڑھوں گا، کبھی قضا کر دیتا ہے، پڑھتا ہے بندہ نمازی، لیکن جو ہے نا وہ
اہمیت دیکھ نہیں پڑتا۔ میرے مولا جعفر صادق فرماتے ہیں وہ یاد رکھے قیامت کے دن ہماری 14 کی شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ یاد رکھے نماز کو ہم نے اہمیت دینی ہے، نماز کو اہمیت نہ دی تو قیامت کے دن آل محمد ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ اور جملہ میرا اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، قیامت کے دن محمد و آل محمد نے جس کی شفاعت نہ کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اپنی عبادتوں کے بل بوتے پہ جنت نہیں ملے گی، جنت ملنی ہے تو آل محمد کی شفاعت کے صلے میں۔ آل محمد کی شفاعت لینی ہے تو نماز کو اہمیت دینی پڑے گی۔ ایک سوال آپ سے کروں گا، میرے مولا جعفر صادق کہتے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہ ہو، ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہ ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا وہ خود سوچے کہ وہ کس کو اہمیت دے رہا ہے اور کس بات کو اہمیت نہیں دے رہا۔ ایک نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، ڈاماڈول کر دیتا ہے، کبھی وعدہ کبھی کاٹا، کبھی جلدی کبھی سویر، کبھی دیر سے۔ ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ سوچے کہ وہ آل محمد کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آل محمد کی محبت اسے دنیا میں نمازی نہ بنا سکی تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ قبلہ کعبہ سید الذاکرین سید شاکر حسین نقوی شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ جی۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لا ینال الشفاعۃ من استخف بالصلاۃ، وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو حقیر سمجھتا ہے، پہلے یہ کام کر لوں بعد میں نماز پڑھوں گا، پہلے یہ ہے بعد میں نماز ہے۔ میرے مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ مولا مجھے کام ہے نماز بعد میں پڑھوں گا، میرے امام علی نے فرمایا تھا او بدبخت انسان، نماز کو مت کہہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کام بعد میں نماز پہلے ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، میرے واجب الاحترام سعد واجب الاحترام والد کی جگہ پہ قابل احترام قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا لیکن 2 جملے میں اپنی مجلس مکمل کر دوں۔ ہدایت آل محمد کے ذمہ ہوئی، اللہ نے ہادی اتارے، کچھ قصور ہم علماء کا ہے کہ ہم نے کچھ باتیں بیان نہ کی، کچھ قصور آپ کا ہے کہ ابا مامے والے کو دیکھ کر آپ فوراً بھاگ جاتے ہیں، باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، عالم دین مجلس پڑھنے بیٹھا تو آپ کہتے ہیں چلو سگریٹ دا سوٹا لا لیے، لنگر پانی کر لیے۔ کچھ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے علماء کو سنا نہیں، کچھ علماء کا بھی قصور ہے کہ انہیں موقع ہی نہیں مل سکا یہ باتیں بیان کرنے کا۔ گھر اجڑتے جا رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے جو بڑا ہی بدبخت لفظ ہے جائز، لیکن 2 روایتیں سناؤں گا۔ ایک یہ وہ کام ہے کہ ہے جائز لیکن انتہائی ناپسندیدہ ہے خدا رسول کا، ہے جائز لیکن اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اس کا نام ہے طلاق۔ یہ معاشرے میں ہم نے اسے مذاق بنا دیا ہے، نکاح ہوا نہیں تو طلاق کے کاغذ تیار ہو رہے ہیں۔ بڑی اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں فقط آپ کو نا ایک چیز بیان کروں،
یہ چیزیں حقیقت میں فقہ آل محمد ہے، یہ ممبر پہ ہی بیان ہونی ہے، آل محمد نے اپنے ممبر پہ یہ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اب ممبر کے اوپر یہ چیزیں بیان کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں، سننے کے لیے گاہک تیار ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ العظم سید جعفر کاشف الغطا۔ اس بزرگ عالم دین کی فضیلت میں دو جملے کہوں۔ اپنے زمانے میں عراق کے اندر پوری دنیا کے تشیع کا اکیلا مجتہد تھا شیخ جعفر کاشف الغطا۔ دوسرا جملہ ان کی فضیلت کا، اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا، زمانے میں جب دشمن بڑے کتابوں کو آگے آگ لگانا شروع ہوئی تو شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے تھے فقہ کی ساری کتابوں کو آگ لگا دو، میں ہر کتاب کو نئے سرے سے لکھ دوں گا، اتنا حافظہ اللہ نے عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عراق میں قحط پڑا، توجہ آپ کی ہے یا نہیں؟ شاہ جی اجازت ہے میں بس مکمل کر لوں گی۔ عراق میں قحط پڑ گیا، قحط اتنا زیادہ بڑا کہ عراق کے شیعہ و سنی سب مل کر آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا کے پاس آگے، حضرت دعا کریں۔ آپ جانتے ہیں نا جب کسی چھوٹے پہ مشکل آئے تو وہ بڑے کے پاس جاتا ہے۔ شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں میری کیا اوقات کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کروں کہ بھئی تو چل بارش بسا، وہ مالک ہے۔ کہتے ہیں مشکل بنی، دعا کی قبول نہ ہوئی، کہتے ہیں اب میں گیا در علی پہ، میں نے جا کر دروازے علی ابن ابی طالب پہ دعا کی، یا علی علیہ السلام میں سید جعفر کاشف الغطا پوری دنیا میں شیعہ مذہب کا سب سے بڑا مجتہد آپ کی بارگاہ میں درخواست لے کر آیا ہوں، قحط پڑ گیا ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، آپ بارش برسوا دیجئے، آپ اللہ سے کہیں بارش ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے شیخ جعفر کاشف الغطا کو یہ حکم دیا، شیخ جعفر کاشف الغطا فلاں جگہ چلا جا، ادھر ایک چائے بیچنے والا ہے، جیسے نہیں کھوکھے ہوتے چائے دا ٹاپا، وہ ایک چائے بیچنے والا ہے، اور اس چائے بیچنے والے سے کہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اب شیخ جعفر کاشف الغطا کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ مولا علی سے کہے یا علی میں مجتہد دعا کروں قبول نہ ہو، اب آپ دعا نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ کیا مولا علی کی اگر مولا علی دعا کرتے میرا اللہ بارش برسا تو کیا علی کی دعا رد ہو جاتی؟ نہیں۔ علی بتانا یہ چاہتے تھے کہ وہ چائے والا کون ہے۔ شیخ جعفر کاشف الغطا چلے اس چائے والے کے پاس آئے، بتایا نہیں اسے، کہتے ہیں بھائی میں مسافر ہوں، مہمان چاہیے۔ اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، آپ رکیں گے رات؟ کہا رات رکوں گا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا رہا، رات کو مجھے وہ اپنے گھر لے گیا، رات کا کھانا کھایا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں میں عبادت میں مصروف رہا، وہ رات کو سویا رہا۔ بس اس نے اپنی 3 رکعت مغرب پڑھی، 4 رکعت عشاء پڑھی، صبح اٹھا سویا ہوا 2 رکعت فجر پڑھی، دن کو ظہرین پڑھی۔ اب جب شام کا ٹائم ہوا تو میں نے اس سے کہا او بندہ خدا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، میرے لیے تو مہمان ہے۔ کہا تو نے شیخ جعفر کاشف الغطا کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، وہ ہمارا شیعہ مذہب کا سب سے بڑا مجتہد ہے، میں اسی کا مقلد ہوں۔ کہا وہ شیخ جعفر کاشف الغطا میں ہوں۔ کہا بسم اللہ۔ کہا بندہ خدا میں تیرے سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس ایک سوال پوچھوں گا، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کیا؟ کہا سوال یہ ہے، ساری عراقی عوام میرے پاس آئی بارش کے لیے، میں بارش کے لیے امیر کائنات علی کی بارگاہ میں گیا، علی علیہ السلام نے کہا تھا تیرے پاس جاؤں، تو دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا تیرا کون سا عمل ایسا ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، میں پورا 24 گھنٹے ایک دن تیرے ساتھ رہا، لیکن تیرا ایسا کوئی خاص عمل میں نے دیکھا، بس تو چائے بیچتا ہے، برتن دھوتا ہے، پیالیاں دھوتا ہے، رکھ دیتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں، چائے بناتا ہے، پلاتا ہے، بس بات ختم۔ مجھے بتا، میں تیری بارگاہ میں سوال کرنے آیا ہوں۔ کہتا ہے قیامت تک میں کسی کو نہ بتاتا اگر علی نے تجھ کو میرے پاس نہ بھیجا ہوتا۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء کہتے ہیں یہ میری اور تیرے درمیان امانت ہے، علی اس کا ضامن ہے، میں مرتا مر جاؤں گا لیکن کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب وہ کہتا ہے بات یہ ہے، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ سوئے ہوئے تو نہیں ہے؟ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جملہ سنیے گا، جو ساس بنی ہیں، جو نندے بنتی ہیں، وہ بھی جملہ سنیں، جو بابیاں بنتی ہیں۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء وہ کہتا ہے بات یہ ہے، میں بچپن میں یتیم تھا، پھر میں بڑا ہوا تو میری ماں نے مجھے اپنے چچا کے پاس بٹھا دیا، وہ بھی چائے کا ڈھاپا چلاتے تھے، یہ کھوکھا، میں چائے بنا بنا کر بیچا کرتا تھا۔ چچا فوت ہو گئے، یہ وہی چچا کا کھوکھا ڈھاپا چائے کا میں چلا رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا بیٹا کچھ پیسے جوڑ میں تیری شادی کروں۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے، میری ماں نے میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی رات تھی میری، جسے کہا جاتا ہے نا سہاگ رات، پہلی رات۔ میری زوجہ نے مجھے کہا بندہ خدا میری ایک بات سن لے، اس کے بعد تو مجھے معاف کر، مجھے معاف نہ کر، مجھے قتل کر دے، مجھے طلاق دے دے، تو جو کرے گا میں راضی ہوں، لیکن میری پہلی ایک بات سن لے۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ شیخ جعفر کاشف الغطاء کہتے ہیں پھر کہتا ہے میں نے اس سے کہا ہاں سنا۔ اس نے کہا بات یہ ہے میں بچپن میں گناہ کر چکی ہوں، تجھے بتایا گیا ہے کہ میں کنواری ہوں لیکن میں کنواری نہیں ہوں، لیکن میری ماں، میری بہنوں کو، میرے باپ، میرے بھائیوں کو کسی کو اس بات کا نہیں پتا ہے۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو مجھے محمد رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس عورت پہ اللہ رسول کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر سے کوئی بات چھپاتی ہے اور شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ تو میں نے نکاح کے وقت اللہ سے توبہ کی، میرا اللہ آج کے بعد اپنے پچھلے سب گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد ہر بات سچ بولوں گی، سچ بتاؤں گی اپنے شوہر کو۔ تو میں نے تجھے سچ بتا دیا ہے، آگے تیری مرضی۔ وہ کہتا ہے بس کچھ اور؟ کہا میں جو ہوں وہ گناہگار ہوں، لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے، تیری مرضی، میری عزت نیلام کر دے، مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دے، طلاق دے دے، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھ سے جو پوچھے گا میں اپنے گناہ کا اعتراف کروں گی، تیری مرضی، تو میری عزت بچا لے۔ اس بندہ خدا نے کہا شیخ جعفر کاشف الغطاء سے، میں نے اس سے کہا میں نے تجھے معاف کیا کیونکہ مجھے بھی محمد رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی کہ اگر کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کر دے میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا یہ عمل ایسا ہے کہ میں بڑی بد مزہ چائے بنایا کرتا تھا، لیکن دوسرے دن سے میری دکانداری اتنی چلی کہ دنیا دور دور سے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پینے آتی ہے، یہ لذت یہ ذائقہ اس کریم نے رکھ دیا ہے۔ مرد غلطی کرتا ہے تو مرد یہ کہتا ہے کہ اسے معافی ملنی چاہیے، لیکن کیا عورت کا حق نہیں ہے کہ اس کو معافی ملے؟ اس کا کون سا عمل تھا کہ جس عمل نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ علی ابن ابی طالب اپنے زمانے کے بڑے مجتہد کو کہہ رہے تھے اس سے جا کر کہ وہ دعا کرے اللہ بارش برسائے گا۔
وہ عمل یہ تھا کہ اس نے ایک عورت کو بے آبرو ہونے سے بچا لیا. نہیں توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی میرے جملے پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کسی کی بات ملے چوک میں اس کو ننگا کر کے رکھ دیں. ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر گھر اجڑتے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ چلتا ہے. کیا ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے؟ ڈرو اس دن سے کہ جس دن وہ کریم ہمارے پردوں سے، ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا. اگر ہم دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے نا، اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھے گا. لیکن اگر ہم نے کیا کیا، بس میں نے جملہ ختم کر دیا، اپنا اسلامت کا موبائل ہی دوڑ دو. 2 منٹ میری مجلس کے باقی ہیں. اسی طرح کا ایک اور گناہ میں نے فضائل میں صاحب دونوں قبلہ اپنے والد محترم قبلہ شاہ صاحب کے ذمہ چھوڑ دیے. بس جملہ میرا آخری سنیے گا، کیونکہ تبلیغ کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے تو وہ حق ہم نہیں ابام عامے کے ساتھ ادا کرنا ہے. مجھے اس کا کوئی ارمان نہیں ہے کہ مجھے مصائب کا ٹائم نہیں مل سکا، لیکن مجھے اپنا موقع مل چکا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے. بس آخری جملہ سنیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے غلطی پر بھی، ایک ہوتا نا بے جرم نہیں، عورت نے غلطی کی اور شوہر نے اس کو تھپڑ مار دیا. من لقم الزوجہ واحدۃ بالواحدہ، جس نے بیوی کو ایک تھپڑ مارا، ایک مرتبہ بے شک مار دیا تھپڑ، اسے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہونے نے جانا کتھے جائے دی پیکیاں دے پیکے غریب، وہ اگے 4 لاکھ 5 لاکھ جیز بنا کے ویاہ بیٹھے نے، ہون کتھے تھی انہوں کار بٹھاون. انہاں ہاتھ جوڑنے نے یار تہاڈی مہربانی معاف کر دیو. تھپڑ بھی کھایا تو جو نہیں کی ہے. اللہ اکبر. کہ آپ کے گھروں میں بیٹیاں بہنیں نہیں ہیں یار؟ سر تو اٹھاؤ جی. نہیں شاہ جی کا جملہ ٹھیک ہے، یہ غور سے سن رہے ہیں، سننا بھی غور سے چاہیے. آل محمد کی فقہ بیان کر رہا ہوں. میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے بیوی کو تھپڑ مارا یہ سمجھ کر، اور یہ تو کچھ نہیں کر سکتی، نہ میرا ہاتھ آگے سے پکڑ سکتی ہے، نہ یہ کہیں جا سکتی ہے. کہاں جائے گی بیچاری؟ کبھی طلاق کا ڈر، کبھی اس بیچاری کو بچے چھوڑنے کا ڈر. اس کے ان سارے ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شور ہو جاتا ہے جوان اور مردانگی دکھانی شروع کر دیتا ہے. وہ مردانگی یاد رکھے. قال رسول اللہ محمد المصطفیٰ، محمد رسول عربی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس مظلومہ کا وکیل بن کر خدا کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا. پتہ ہے ہم بیوی کو اور بچوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے ہمیں پتہ ہے تھی پتر بھی جانا کدھر ہی نہیں. انہوں نے کہنا ابا ہی پہ گالا کرتا ہے، چلو سوڑ لو تے کٹ کھا کے اتھے ہی رہنے جانا کتھے. بیوی بیچاری کہاں جائے؟ ہر روز بتائے اپنے پیکوں کو اماں آج شور ماریا ہے، وہ آخر دیتی ہے ان میں کی کرا نا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جس مظلوم عورت کو تھپڑ لگے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کا وکیل بن کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں پوچھ لوں بابا سے بلند صلوات.
بلا تخیر سید و ذاکرین شہنشاہ ذکر مصحف حاجی زوال بابا سید شاکر حسین نقوی صاحب ممبر پاک تے تشریف لیان اور انہاں تو فوراً بعد ذاکر علی محمد قاری القصائر غلام عسکر بلوچ صاحب باواز بلند صلوات. اور نے یہ نہیں آکھیا انہیں تو کوڑا بنا لیندے دے وہ سخت پڑھیا ایک غلط ہوں ایک سخت ہوں سچی گل تو سخت ہی لگ دی ہے الحق کو مرون حدیث رسول حق ذرا کوڑا ہی ہوں صلوات پڑھ کے ذرا منہ مٹھا کرو نا بابا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ساڈی ایک نا عشق دی نماز ہے یعنی مجلس ہے جڑی تے تسی با جماعت نماز تے پڑھ دے ہو گے نماز شروع ہوئے تے اگلی صف ویلی ہوئے نا جماعت نہیں ہوندی نہ جگہ کادے واسطے رکھی جائے اگے آؤ سارے مہربانی اٹھ کے آؤ اللہم صلی اللہ علیہ اٹھ کے آؤ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بیشہ تو بھی اتھے آؤ آ جاؤ یار اتھے آؤ نماز دی اگلی صاف ویلی ہوتے جماعت کی ہونی